الحمد لله الحمد لله واحد القهار والصلاة والسلام على حبيبه عالم الغيب والستار وعلى آله وأصحابه الذين رحماء بينهم وأشداء على الكفار أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا تذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعاشقين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تھا اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی امدادکم حضرتکم آزادکم تدین دنیا شادکم یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نام سارا پیر کا
तमाम हाज़िरीन मोहब्बत को, सुनने वालों को, देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह जल्ल व अला का एहसान अज़ीम कि जिसने हम सबको अशरफ मखलूक़ात नसीब फरमाया। नबी करीम रऊफ़ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम की उम्मत में पैदा फरमाकर एहसान अज़ीम के साथ सरफराज फरमाया। सहाबा व अहले बैत और कामिलीन की मोहब्बत से हमारे गुरूब व ज़मात को मुअत्तर और मुनव्वर फरमाया। अवाबिज़ वक़ार कुरान मजीद फुरक़ान हमीद किताबे हिदायत है, जो इस पर ईमान लाए और उसकी ताज़ीम करे और उस पर अमल करे तो दुनिया और आखिरत में भलाई पा जाता है। अमीरुल मोमिनीन सय्यदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपसे रिवायत है कि नबी करीम रऊफ़ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामन व यदअउ बिही आख़िरीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के ज़रिए कुछ कौमों को बुलंदियाँ और उरूज अता फरमाया और इसी किताबे करीम की वजह से कुछ कौमों को ज़वाल दिया, उनको ज़लील और रुसवा करके रख दिया। किताबुल ईमान किताबें लड़ाई ईमान और अक़ायद भी सिखाती है, इबादत व मामलात के हवाले से भी तरबियत देती है और दीगर उमूर पर भी हमारी रहनुमाई करती है। और सूरह अनफाल जो कि मैंने आपके सामने 2 आयत तिलावत की, इसमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोगों को सिखाया कि जंग के उसूल क्या है। चूँकि आज मुल्की हालात ऐसे बन चुके हैं जिनकी मुआफ़क़त से आज का मौजू ये रखा गया कि कुरान करीम में जंग के उसूल क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जंग के उसूल सिखाए, इन उसूलों पर अमल करो फलाह पा जाओगे। वो उसूल क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन, जब तुम किसी ग्रोह से मिलो, फ़स्बुतू, तो सबसे पहला काम क्या करना कि साबित कदम रहना। वज़्कुरुल्लाह कसीरा, दूसरा काम क्या करना कि कसरत के साथ अल्लाह को याद करना, कसरत से अल्लाह का जिक्र करना, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ, ताकि तुम कामयाब हो जाओ, ताकि तुम सुरखरू हो जाओ। फिर फरमाया वअतियुल्लाह व रसूलहू, जब तुम साबित कदमी इख्तियार करो उसके बाद अल्लाह को याद करो, उसके बाद क्या करना? उसके बाद अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करना, उसकी फरमाबरदारी करना। वला तनाज़ऊ फतफ़शलू व तज़हब रिहुकुम वस्बिरू, और फरमाया आपस में झगड़ो नहीं कि फिर बुज़दिली करोगे और तुम्हारी बंधी हुई हवा जाती रहेगी। यानी तुम्हारी जो बुद्धि है, तुम्हारी जो कुव्वत है, तुम्हारा गठजोड़ है वो खत्म हो जाएगा। वस्बिरू, बल्कि सब्र इख्तियार करो और सब्र इख्तियार करो। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। पहलगाम वाक़यात को बुनियाद बनाते हुए पाकिस्तान पर
بیجا الزام تلاشیوں کے بعد 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب کو جو ہمارے ہمسایہ ملک بھارت، انڈیا یا ہندوستان، اس کی فورسز نے آزاد کشمیر اور پنجاب کے مختلف شہروں پر، مختلف مقامات پر حملہ کیا، نشانہ بنایا کہ ملک پاکستان کو، جس کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اسی دن سے شروع ہو گیا تھا کام، جس وقت 2 ملکوں کا بٹوارا ہوا، پاکستان علیحدہ ہوا، ہندوستان علیحدہ ہو گیا، اسی دن سے یہ کام شروع ہو گیا تھا۔ اور ایک وقت آئے گا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ آ چکا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ غزوہ ہند ہوگا، ایک ایسی جنگ ہوگی جو مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان ہوگی، اور کئی لوگ مریں گے، لاکھوں کے حساب سے نہیں بلکہ کروڑوں کے حساب سے مریں گے، ہماری طرف سے بھی مریں گے، ان کی طرف سے بھی مریں گے، اور جو مسلمان باقی بچ جائیں گے وہ پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ جنگ میں، ان کی جہاد میں اور ان کے لشکر میں شامل ہوں۔ انہی حالات کے حوالے سے آج یہ جمعہ کا موضوع کا تعین کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں سکھایا کہ جنگ کے اصول کیا ہے۔ سب سے پہلا اصول کیا ہے کہ ثابت قدم رہنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جب تم کسی گروہ کے ساتھ ملو، کسی دشمن کے ساتھ لڑائی کرو، کسی دشمن کے کسی گروہ کے ساتھ لڑائی کرو، تو تم آ کر بھاگنا نہیں ہے، بلکہ ثابت قدم رہنا۔ مالک کریم نے مسلمانوں کو جنگ کے وقت جن امور کی پابندی کا حکم دیا، ان میں سے پہلا کیا ہے؟ یہ ثابت قدم رہنا۔ یعنی جب کفار سے لڑائی کرنی ہے، جھگڑا کرنا ہے، ان کے ساتھ قتال کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، تو ثابت قدم رہنا ہے۔ آپس میں کوئی دراڑ پیدا نہیں کرنی آپس میں دوستوں کے درمیان یا جہادیوں کے درمیان، بلکہ ثابت قدم رہنا ہے۔ بہرحال مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ آپس میں اتحاد اور اتفاق رکھیں اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں۔ ہجرت کے 8 سال شاہ روم کی ایک گروہ نے آپ علیہ السلام کی ایک قاصد کو شہید کر دیا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے کہ اگر قاصد کسی کے پاس جائے تو اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ دشمن ملک کا ہو، بلکہ وہ آپ کا مہمان بن کر آتا ہے، اس کو قتل کرنا آپ علیہ السلام نے فرمایا جائز نہیں ہے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی طرف سے ایک قاصد بن کر گئے تھے، جب یہ موتا ہو گئی اس کی اس وجہ سے شاہ روم کی طرف وہ گئے تھے قاصد بن کر، تو انہوں نے شاہ روم نے ان کو قتل کروا دیا۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام نے اس نتیجے پر جہاد کے لیے 3000 صحابہ کرام کو بھیجا۔ جب 3000 صحابہ کرام کو بھیجا جنگ موتا کے وقت، تو جس وقت میدان کارساز کے قریب پہنچے، یہ موجودہ اردن کا دوسرا شہر ہے، اس کے قریب کی جگہ واقع ہے، تو ان کو پتہ چلا کہ سامنے تو 2 لاکھ فوج ہے، تو ان کے دل گھبرا گئے، آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کیا کرنا چاہیے، آگے جانا چاہیے یا واپس جانا چاہیے، کیونکہ ایک طرف 3000 مسلمان جن کے پاس کوئی خصوصی خاص کوئی اسلحہ بھی نہیں تھا، جو کمزور تھے، بزدل نہیں تھے، کمزور تھے،
اور سامنے سپر پاور 2 لاکھ کی فوج اسلحے کے ساتھ لیس، تو باقی مشاورت کے ساتھ کسی نے کہا کہ واپس چلے جانا چاہیے، کسی نے کہا کہ نہیں جنگ کرنی چاہیے. تو آپ علیہ السلام کے ایک صحابی سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ثابت کرنے کی مثال قائم کر دی اور آپ نے فرمایا یا قومی واللہ ان الذی تکرہون للذی خرجتم تظلمون الشہادہ، یعنی اے میری قوم اللہ کی قسم تم تو شہادت کی آرزو لے کے نکلے ہو، اور تم تو شہادت کی آرزو ہی تو لے کے گھروں سے نکلے ہو، اب اس سے ڈرنا کیسا؟ پھر فرمایا وَمَا نُقَاتِلُ النَّاسَ بِعَدَدٍ وَلَا قُوَّةٍ وَلَا كَثْرَةٍ مَا نُقَاتِلُهُمْ إِلَّا بِهَذَا الدِّينِ الَّذِي أَكْرَمَنَا اللَّهُ بِهِ. فرمایا ہم دشمنوں سے کبھی بھی تعداد کی بنیاد پر نہیں لڑے، طاقت اور کثرت کی بنیاد پر نہیں لڑے. فرمایا ہم جب بھی لڑے ہیں اللہ کے دین کے سہارے پر لڑے ہیں. ہم کبھی بھی کسی سے طاقت اور کثرت کی تعداد پر نہیں لڑے، جب بھی کسی سے لڑے ہیں اللہ کے دین کی بنیاد پر لڑے ہیں، اس لیے کہ اس دین نے ہمیں عزت عطا فرمائی. اور ہم تو بدو تھے اور ہمیں تو کوئی پوچھتا نہ تھا، اللہ نے ایسی عزت عطا فرمائی، دین مصطفیٰ نے ایسی عزت عطا فرمائی کہ حبشہ کا بلال ہو وہ کعبے کی چھت پر ہو، حبشہ کا بلال ہو اور کعبے کی چھت پر ہو، اور قریش کے بڑے بڑے سردار ابو جہل کہلائے اور حضرت بلال کو ابو بکر جیسے صحابی اور عمر فاروق جیسے صحابی اور عثمان غنی جیسے صحابی اور مولا علی جیسے صحابی سیدنا بلال کہیں کہ یہ ہمارے سردار ہیں، اس دین کی بدولت ہم لڑتے ہیں. اور فرمایا فَانْطَلِقُوا فَإِنَّمَا هِيَ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ إِمَّا ظُهُورٌ وَإِمَّا شَهَادَةٌ. کیا کمال کی بات کی. فرمایا سینہ تان کر میدان کی طرف چلو، 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی تو ہمیں ضرور ملے گی نا، 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی تو ہمیں ضرور ملے گی. پہلی بھلائی تو یہ ہے یا تو ہم دشمن کو نیست و نابود کر دیں گے یا پھر اللہ کی راہ میں شہادت حاصل کر لیں گے، یا اللہ کی راہ میں شہادت حاصل کر دیں گے. یہ جب جس وقت یہ سنا نا، ان 3000 صحابہ نے یار عبداللہ بن رواحہ نے بڑی کمال کی بات کہی. بے شک اللہ نے ہمیں دین کے ذریعے عزت عطا فرمائی، دین کے ذریعے وقار عطا فرمایا. سب نے کہا قال واللہ صدق ابن رواحہ، تاکید اللہ کی قسم عبداللہ بن رواحہ نے سچ کہا، عبداللہ بن رواحہ نے سچ کہا. پھر کیا اللہ کی مدد اور اس کی نصرت. بعض لوگ جنگ کے وقت جانی اور مالی نقصان سے ڈرتے ہیں، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے. جس وقت فوجی جہاد کے لیے جاتا ہے نا، افواج پاکستان یا کوئی بھی فوجی بشرطے کہ مسلمان ہو، مسلمان فوجی جب بھی جہاد کے لیے جاتا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے جاتا ہے، اور اس کے دل میں موت کا کوئی خوف نہیں ہوتا. یہ پاکستان نے پہلے رپورٹ بتاتے تھے حالات سے پہلے اتنے تاکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ موت آئے، لیکن موت آتی نہیں، کیونکہ ہمارے دین میں جو خودکشی حرام ہے. اگر ہمارے دین میں خودکشی حلال ہوتا تو ہر دوسرا بندہ خودکشی کر جاتا. ہم تو انتظار کرتے ہیں کہ اس وقت جنگ ہو. مسلمان کبھی بزدل نہیں ہوتا. جو مشرک ہے کافر ہے وہ بزدل ہے، اس کے دل میں موت کا خوف ہے. یہ یہودیوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کے بڑے محبوب اور پسندیدہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ذرا موت کی تمنا تو کرو. تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں، اللہ کے بڑے پسندیدہ ہیں، اور ذرا موت کی تمنا تو کرو، پھر تمہیں پتہ چلے. اور فرمایا
اللہ کا دیدار حاصل ہوتا ہے، اللہ کی بات کا جو وہ مقبول ہو جاتا ہے۔ پہلا قانون تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں جب بھی جہاد کے لیے نکلو، فی سبیل اللہ جہاد کے لیے نکلو، تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ثابت کرنا ہے۔ پھر فرمایا اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ دوسرا اصول اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پہلا در کا اصول کیا ہے کہ ثابت قدم رہنا، دوسرا اصول کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، اللہ کی یاد کثرت سے کرنا، نماز، نوافل، دعا، استغفار، قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے۔ میں نے دیکھا جس وقت پرسوں جو 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب کو جس وقت حملہ ہوا، انہوں نے کسی اسکول اور کالج کو ٹارگٹ نہیں بنایا، انہوں نے ٹارگٹ کیا بنایا؟ مسجد اور مدرسے کو، مساجد اور مدارس کو۔ ابھی بھی لوگ کہیں گے یہ علماء حضرات، مولوی حضرات کچھ نہیں کرتے، اس سے بڑا ان کے لیے جواب کیا ہے کہ انہوں نے اسکول اور کالج کو ٹارگٹ نہیں کیا، بلکہ اللہ کے گھر کو اور مدارس کو ٹارگٹ کیا، جس میں سے اللہ کے دین کی آواز نکلتی ہے اور جس میں سے علماء پیدا ہوتے ہیں، ان جگہوں کو ٹارگٹ کیا۔ ریتے میں مسجد شہید ہوئی، اگرچہ وہ دیوبندی حضرات کی تھی تو مسجد تھا، اللہ کا گھر تھا نا، علماء رہتے تھے، بچے پڑھتے تھے، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے کام کیا جا رہا تھا، اذان ہوتی تھی، نمازیں پڑھی جاتی تھی، سیرت کا درس دیا جاتا تھا اور دین کا درس دیا جاتا تھا، جہاد کا درس دیا جاتا تھا۔ آپ صحیح جو غلطی ہے، ہمارا مسائل میں اختلاف ہے، عقائد میں اختلاف ہے، لیکن وہ شخص جو کام کر رہا ہے اس نے انڈیا کی نیچے رکھ دی۔ حافظ سعید نے، حافظ ظہیر نے، اس نے کہا کہ میرے خاندان کے 10 افراد شہید ہوئے ہیں۔ حافظ سعید کے پوتے 3 پوتے یا نواسے بھی شہید ہوئے ہیں، اور اس نے کہا کہ ہمارے قریبی 50 لوگ بھی شہید ہوئے ہیں، ہم ان کا خون رائے کا نہیں جانے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بدلہ لیں گے۔ سب سے پہلا کام کیا؟ ثابت کر۔ دوسرا ذکر اللہ کی ذکر کی کثرت کرنی چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ثابت قدمی اور یاد الہی کے یہ حسین مثالیں عطا فرمائی۔ سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ایک غزوہ کے موقع پر فرمایا، یا ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا۔ فرمایا اے لوگوں، دشمنوں سے مقابلے کی تمنا نہ کرو اور اللہ سے عافیت و سلامتی مانگو اور دعا کرو، رب کریم خود تمہیں دشمنوں کی شر سے کفایت عطا فرمائے، دشمنوں کے شر سے بچائے۔ اور جب تم دشمنوں سے مقابلہ کرو، اگر تمہارے دشمنوں سے مقابلہ ہو تو ڈٹ جاؤ اور راہ خدا میں جہاد کرو۔ آقا علیہ السلام نے پہلی چیز فرمائی کہ دشمنوں سے ملاقات کی تمنا نہ کرو۔ دوسرا فرمایا کہ اللہ سے عافیت و سلامتی مانگو، اور فرمایا تاہم اگر تمہاری دشمنوں سے ملاقات ہو بھی جائے، جنگ ہو بھی جائے، سب سے پہلا کام کرنا کہ ثابت قدم رہنا، پھر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اور اسی طرح تیسرا اصول، بلکہ دوسرے اصول میں آقا علیہ السلام نے ہمیں ایک دعا کی عطا فرمائی، فرمایا اللہم منزل الکتاب ومجری السحاب وحازم الاحزاب احزمهم وانصرنا علیہم۔ فرمایا اے اللہ، قرآن کریم کو نازل فرمانے والے، بادلوں کو چلانے والے، کفار کے لشکر کو بھگانے والے، دشمنوں کو شکست دے اور ان کے خلاف ہماری مدد فرما۔ جس وقت کہ آقا علیہ السلام کسی غزوے میں جاتے یا کوئی جنگ پر کسی صحابہ کرام کو بھیجتے تو آقا علیہ السلام یہ دعا فرمایا کرتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ عربی میں یا اردو میں دعا یاد کرنی چاہیے کہ اے اللہ،
قرآن پاک کو نازل کرنے والے، بادلوں کو چلانے والے، بادلوں کو برسانے والے اور دشمنوں کو شکست دینے والے، ہمیں ہماری مدد فرما اور دشمنوں کو شکست دے۔ اور تیسرا جنگی اصول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جنگ موتا کے لیے صحابہ کرام علیہ رضوان کو روانہ فرمایا اور ان کی روانگی جمعہ کے دن ہوئی۔ آقا علیہ السلام نے صبح کے وقت ان کو روانہ فرمایا تو آقا علیہ السلام کے دربار کے مقبول شاعر حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ادھر وہ لیکچر دیا، صحابہ کرام کے جذبات کو ابھارا، وہ صحابی رسول، ان کے دل میں نیت پیدا ہوئی، انہوں نے کہا کہ یار آج جنگ میں تو جا ہی رہا ہوں، میرے پاس سواری بھی ہے، ایسے کرتا ہوں ابھی نہیں جاتا، آقا علیہ السلام کے پیچھے جمعہ ہی پڑھ لوں گا، جمعہ پڑھنے کے بعد میں روانہ ہو جاؤں گا۔ نیت اچھی تھی اور آقا علیہ السلام نے صحابہ کو صبح بھیج دیا، ان کا دل، ان کی خواہش تھی کہ جب میں تو جائے گا کیا پتا شہید ہو جاؤں، چلو آقا علیہ السلام کے پیچھے جمعہ پڑھوں، مجھے دو ثواب اکٹھے مل جائیں گے، ایک تو جمعے کا ثواب مل جائے گا آقا علیہ السلام کے پیچھے پڑھنے کا، اور دوسرا ثواب یہ ملے گا کہ میں جنگ میں بھی شامل ہو جاؤں گا۔ آپ نے جمعہ پڑھا، اس وقت آقا علیہ السلام نے دیکھا نا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آقا نے فرمایا کہ تم تو جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے سوچا کہ میرے پاس سواری ہے، چلو جنگ کے لیے تو جا ہی رہا ہوں، ساتھ ساتھ دوسرا ثواب بھی کما لوں، نیکی کما لوں، یا آقا علیہ السلام یا رسول اللہ آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ لوں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم تم ان لوگوں کی برابری ہرگز نہیں کر سکتے جو صبح گئے، اگرچہ تم ساری زندگی نیکیاں کر لو، اگرچہ تم اپنا سارا مال خرچ کر لو اللہ کی راہ میں، تب بھی تم ان کی برابری نہیں کر سکتے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہوتی ہے۔ اب اس میں سوال پیدا ہوگا کہ یہ اللہ کے رسول کی اطاعت تو ہوئی ہے، اس میں اللہ کی اطاعت کیسے ہے؟ اللہ کی اطاعت کیسے ہے؟ تو قرآن پاک کہتا ہے کہ تم میرے حبیب کی اطاعت کرو، وہ اللہ کی ہی اطاعت ہے، میرے حبیب کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اور فرمایا کامیابی کا چوتھا اصول اتحاد و اتفاق، آپس میں اتحاد ہو، اتفاق ہو۔ آج ہمارے ملک میں اتحاد اور اتفاق کی دولت کسی کو نصیب نہیں الا ماشاءاللہ۔ کچھ پارٹیز والے ایسی ہیں جو فوج کو اچھا نہیں سمجھتے، وہ تو خود کہتے ہیں کہ وہ خود دیکھتے جاتے ہیں کہ فوج کا ملبہ کہاں پر گرا ہے، وہ تو ان کے دل خوشی منا رہے ہیں کہ ہمارے فوجی مر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے، اور ہم نے خود سنا ہے، ان کے منہ سے سنا ہے۔ آپس میں اتفاق اور اتحاد ضروری ہے، یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ جناب فلاں مر رہا ہے، فلاں کام ہوتا ہے تو ہوتا رہے، ہمیں کیا پرواہ نہیں، بلکہ مسلمان ایک قسم کی طرح آپس میں اتفاق ہوگا، اتحاد کی دولت نصیب ہوگی تو سب کچھ اچھے سے ادا کیا جائے گا۔ جنگ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جہاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جہاد کو ختم کرنے کے لیے تو لوگ مسلمانوں کو ختم کر رہے ہیں۔ چوتھا اصول کیا ہے؟ اتحاد اور اتفاق۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں تو باقی تنازعات نہیں ہوں گے۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی ہم اطاعت کریں گے تو جو آپس میں جھگڑے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ دوسری بات، باہمی جھگڑوں کے نتیجے میں بزدلی اور کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ دشمن کہے گا یار یہ تو آپس میں ان کا اتفاق نہیں ہے، ان کا آپس میں اتفاق نہیں ہے، تو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا لڑنا، ہمارا اتفاق تھا تو ہم نے ہندوستان کو ناکو چبوائے ہیں۔ اگر ہمارا اتفاق اور اتحاد نہ ہوتا تو ہم ان کو ہر شکست نہیں دے سکتے تھے۔ یہ تو ہم نے اپنا دفاع کیا نا، یہ ہم نے اپنا دفاع کیا، ابھی تو ہم نے حملہ کرنا ہے انشاءاللہ، اور ان کو لگ پتا جائے گا۔ جو ہم نے دفاع میں کارروائی کی ہے ان کو لگ پتا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اتفاق کی دولت نصیب کرے، کیونکہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا۔ اگر اس میں اسلام والی کوئی بات ہی نہ ہوئی
تو اس ملک کے بنانے کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے کسی نے کہا تھا کہ دل تے ہاتھ رکھ تے سچ دس ہے مسلمان کا مطلب کیا؟ جے عشق نبی نے سینے وچ ون راز ایمان کا مطلب کیا؟ ون ہندوستان ہی ٹھیکا سے اتنے نقصان کا مطلب کیا؟ جتنے پاک نبی کی عزت تھی اس پاکستان کا مطلب کیا؟ اس پاکستان کا مطلب کیا؟ کہ ہمارا ملک حب الوطنی من الایمان. علماء کرام نے کہا کہ یہ دین کی یہ وطن کی محبت یہ ایمان کا ایک حصہ ہے اور ہمارا ملک تو لا الہ کی بنیاد پر بنا. اس لیے ہم نعرہ بھی نہیں لگاتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ ہاتھ بلند کر کے گئے. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کریں, ان کی حمایت کریں اور ان کے ساتھ مل کر ان میں بزدلی نہ پیدا کریں. اگر ہمارے اندر بزدلی پیدا ہوگی نا تو ہماری فوج کے اندر خود بخود پیدا ہو جائے گی. نہ خود بزدل بنے نہ دوسروں کو بننے دے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے طاقت پر رہنے کی دعا مانگے, عافیت اور سلامتی کی دعا مانگے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مدد کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.